नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक मुख्तलिफ तरस के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक प्रोमिनेंट तालीमी इदारे में, एक नई यूनिवर्सिटी में, द मिलेनियम यूनिवर्सिटी कॉलेज TMUC। और मेरे साथ मौजूद हैं ना सिर्फ TMUC के तलबा तालबात, बल्कि मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद की और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, जिनका ताल्लुक लॉ से भी है, पॉलिटिकल साइंस से भी है, इंटरनेशनल रिलेशन से भी है, स्ट्रेटेजिक स्टडीज से भी है और मीडिया स्टडीज से भी है। और मेरे साथ दो बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट जनाब डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एंड आई रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स टू क्लैप फॉर हिम। और नाज़रीन, उनके साथ ही तशरीफ़ रखते हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब असद उमर साहब। वेरी वार्म वेलकम टू यू। और नाज़रीन, इन दोनों शख्सियात को बुलाने की एक वजह भी है। हमारी थीम है राइवल विजन्स ऑफ पॉलिटिक्स, यानी PMLN जो हुक्मरान जमात है और PTI तहरीक इंसाफ जो कि मेन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो है वो मेन ऑपोजिशन है, मेन ऑपोजिशन फोर्स है कंट्री में। इनके जो मतजाद सियासी तस्वरात हैं, यानी हुकूमत का पॉलिटिकल विजन क्या है और उसकी मेन ऑपोजिशन का पॉलिटिकल विजन क्या है, आखिर चैलेंज है क्या, दोनों के दरमियान झगड़ा है क्या, उस पर बात करने के लिए इन दोनों शख्सियात को हमने इसलिए बुलाया है कि हम समझते हैं, हमारे नज़रिए में, दुनिया न्यूज़ के ख्याल से हमारा ये एक जजमेंट है कि ये दोनों पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अपनी अपनी जमातों में इंतहाई पढ़े लिखे जो हैं शख्सियात हैं। असद उमर साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स में आने से पहले पाकिस्तान की बहुत बड़ी बिज़नेस कॉरपोरेशन, बिज़नेस जो फर्म है एंग्रो केमिकल्स, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं और पाकिस्तान की एक बहुत ही मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियत हैं, लिखते भी हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है पॉलिसी के हवाले से। सो असद उमर साहब को हमने इस वजह से बुलाया और उनकी ज़ाहिर उनका पर्सपेक्टिव जो है वो आपके सामने है। इसी तरह डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल जो हैं बहुत ही मुमताज़ पाकिस्तान की बिज़नेस शख्सियत हैं, कैंडी लैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं, इन्होंने PhD किया है, डॉक्टरेट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूपेन से, अमेरिका से। तो दोनों अपनी अपनी जमातों का इंतहाई एक पढ़ा लिखा पर्सपेक्टिव हमारे सामने लेके आएंगे और इनका पर्सपेक्टिव लेने के बाद हम चाहेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं अपने अपने क्वेश्चंस जो हैं वो इनसे पूछें अपने आप को इंट्रोड्यूस करके। तो पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल कि आपकी हुकूमत जो है PMLN की, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, आपका दो तीन अगर की पॉइंट्स में कहें आपका पॉलिटिकल विजन है क्या? शुक्रिया, एक बड़ा आपने अच्छा इंट्रोडक्शन किया है, वेरी काइंड ऑफ यू। और जो विज़न का सवाल है मैं आपको दो हिसाब से वो जवाब देता हूँ। एक तो हमारा विज़न है कि एक पुरअमन पाकिस्तान हो, हमारी सरहदों के अंदर भी पुरअमन हो और सरहद के बाहर ख़तरात से भी महफूज पाकिस्तान हो। हम समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंजन ऑफ ग्रोथ होना चाहिए, जिसकी वजह से जो है मईशत की तरक्की होगी और तरक्की होनी चाहिए। हुकूमत को महदूद होना चाहिए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव मुल्क होना चाहिए जिसमें तमाम लसानी, एथनिक, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं वो साथ लेकर एक साथ चलनी चाहिए आगे, उनमें तफरीक या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि हर पाकिस्तानी को एक हुकूक मिलने चाहिए कि जिससे वो आगे बढ़ सके। हुकूमत का काम होना चाहिए कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को इनेबल करे। इसलिए हम समझते हैं कि जबकि हुकूमत महदूद होनी चाहिए, लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं, एक तालीम और एक सेहत, जिसके अंदर ख़ास तौर पर गरीब लोगों के लिए हुकूमत को बच्चों के लिए तालीम और सेहत मुहैया करनी चाहिए ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, ताकि एक अमीर शख्स का बच्चा भी और गरीब शख्स का बच्चा दोनों को तालीम मुयस्सर हो, दोनों को सेहत मुयस्सर हो, ताकि वो लेवल जाके कम्पीट कर सकें। तो इससे सारा पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। इससे तमाम पाकिस्तानी को स्टेक होगा अपने मुल्क के अंदर कि एक धोबी का बच्चा जो है वो अब जाके बड़ा होकर धोबी नहीं बनेगा, उसको भी चांस होगा कि वो आगे बढ़ेगा, गरीब लोगों को भी चांस होगा आगे बढ़ने का और तमाम पाकिस्तानी मेरिट पे आगे बढ़ सकेंगे। ये हमारा विजन है। मईशत की बहाली जो थी वो एक ज़रूरी काम था जो हम कर सकें। एक आखिरी कुछ सेकंड्स के अंदर जो हम कर सकें वो हुकूमत के फाइनेंसेस हमने बेहतर कर लिए। उस किस्म की ग्रोथ अभी नहीं आई है, जबकि 4.7% ग्रोथ जो है वो 8% में है, 8 सालों में सबसे ज़्यादा है। वो ग्रोथ नहीं आई है जो हमको लेके आनी चाहिए थी, लेकिन हम 60% टैक्स बढ़ा ली। अच्छा असद उमर साहब, इनका तो एक विजन उन्होंने दिया कि मेरिटोक्रेसी का विजन है, सिक्योर बॉर्डर्स हों, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, एक एनर्जी का विजन उन्होंने दिया और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्या इसमें प्रॉब्लम है? आखिर किस चीज़ के लिए आप लोग लड़ रहे हैं? तो मैं क्विकली इस पे कमेंट कर दूं। काफ़ी बात परफॉर्मेंस की भी की मिफ्ता ने, तो उसके ऊपर मैं एंड में थोड़ा सा कमेंट करूंगा, वो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लूँगा। विजन की जहाँ तक आप बात करें, लॉ एंड ऑर्डर के दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक सिक्योरिटी सिचुएशन है, मिफ्ता इस्माइल को और इनके कैबिनेट के कॉलीग्स को भी और मोहित पिरज़ादा को भी उसी तरीके से पता चला ज़रब हज़्फ़ का, जैसे बाकी सारे पाकिस्तानियों को पता चला
IS DG ISPR کی پریس ریلیز آئی, اس سے پتہ چلا, تو اس کا کریڈٹ حکومت کو لینا جو ہے وہ ذرا سی میرے خیال میں زیادتی ہے. میرٹ کی بات جو ہے وہ بڑی مجھے خوبصورت لگی. شاید اسی میرٹ کے تحت جس وقت وزیر اعظم ملک میں نہیں ہوتے تو ان کی بیٹی ملک چلاتی ہے. شاید اسی لیے سب کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ پنجاب اصل میں چلا رہے ہیں, کیونکہ میرٹ کے سسٹم کے تحت اب انہوں نے کوئی رشتہ داری نہیں دیکھی. پورے ملک میں انہوں نے چھانا کہ کون سب سے قابل ہے, پوری کابینہ دیکھی. مفتاح اسماعیل PhD کارنیل سے کیا ہوا, فائنینس کا, انہوں نے سب کو دیکھنے کے بعد فیصلہ ہی کیا مریم نواز سے زیادہ قابل کوئی شخص اس وقت پاکستان میں موجود نہیں. اب میں اپنے بجلی کی کہانی میں نہیں دہراتا, میں کسی اور سوال کے جواب میں بجلی کی بھی کہانی سنا دوں گا. ابھی تو لوڈ شیڈنگ سے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ویژن ہمارا کیا جی؟ ہمارا ویژن جو ہے وہ بہت سادہ سا ہے. اس کو اگر میں 3 حصوں میں تفریق کر دوں تو 3 جو پلرز بنتے ہیں اس ویژن کے وہ ایز فالوز ہیں. پہلا یہ ہے کہ ہم نے عوام کو بااختیار کرنا ہے. سیاسی خاندانوں کو اور سیاسی ٹھیکیداروں کو بااختیار نہیں کرنا, عوام کو بااختیار کرنا ہے. اسی لیے پہلی دفعہ حکومت میں آئی ہوئی تحریک انصاف کی حکومت کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر میئر بھی الیکٹ ہو گئے, بن بھی گئی مقامی حکومتیں. یہاں سپریم کورٹ کے بندوق رکھنے کے بعد سندھ اور پنجاب میں الیکشن تو ہو گئے, آج تک جو ہے وہ نہ پنجاب میں کوئی میئر الیکٹ ہوا ہے نہ ریزرو سیٹ کے الیکشن ہوئے. اختیارات تو دور کی بات ہے. دوسری بات, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں گاؤں کی سطح تک اختیارات, الیکٹڈ ولیج کاؤنسل جن کے پاس اپنے ڈیولپمنٹ بجٹس ہیں, اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ ہے گاؤں کے اوپر. 30% پورا ترقیاتی فنڈ خیبر پختونخوا پروونس کا لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے. تو پہلا پلر یہ عوام کو بااختیار کرنا. دوسری چیز, ایک جواب دہ حکومت, ایک ایسی حکومت جہاں پر لوگ باہر آ کے سوال پوچھیں کہ جناب آئس لینڈ کے پرائم منسٹر صاحب آپ کے اوپر یہ سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں, آپ کو ہم نے وزیر اعظم سب سے طاقتور کرسی پہ ملک کی بٹھایا, آپ کے اوپر تو یہ سوالیہ نشان اٹھ گئے, وہ ریزائن کر گیا, گھر چلا گیا. ڈیوڈ کیمرن کھڑے ہوتے ہیں, سب کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے قوم نے الیکٹ کیا ہے, ان لوگوں نے میرے ووٹ دیا, میں ان کی نوکری کرتا ہوں, تو جب مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے تو میں کیوں جواب نہیں دوں گا. یہ تو ہو گئے ایک رائیول ویژن. ایک راؤنڈ اور کر لیں. جو یہ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی جب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کیوں نہیں, احسن اقبال کیوں نہیں, نثار کیوں نہیں, انٹرم پرائم منسٹر ڈیفیکٹو پرپسز میں مریم نواز ہی کیوں, اس کو کیسے ریسپونڈ آپ کرتے ہیں ڈائناسٹک پالیٹکس کے ایلیمنٹ؟ ایک تو میں یہ تھا, دیکھیں آپ یہ نوٹ کری ہوگی آپ نے بات کہ اسد صاحب کا جو ویژن تھا اور PTI کا جو جنرلی ویژن ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ میں کیا خرابیاں ہیں. اب میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ مطلب کہ دودھ اور شہد کی ندیاں نہیں بہ رہی KP کے اندر, لیکن یہ کہ مطلب KP اگر خدا نہ خواستہ اچھا نہیں چل رہا, اس سے ہم اچھے نہیں ہو جاتے. ہم اپنی کارکردگی سے اچھے ہوتے ہیں, ہم کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. مگر ان کے ویژن کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ ہم کو مطلب کہ مریم پرائم منسٹر کیوں بن رہی ہے, اور اب دا فیکٹ آف دا میٹر ہے یہ جھوٹ بات ہے. نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, پاکستان کے اندر تو پیر کا بیٹا پیر بنتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ کی گدی چل رہی ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ ان کی پارٹیوں میں گدی والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ پیر کا بیٹا پیر بنتا ہے, حکیم کا بیٹا حکیم بنتا ہے, ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے, بیوروکریٹس کے بیٹے, سولجرز کے بیٹے سولجرز بنتے ہیں. تو پاکستان میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور یہ پاکستان نہیں ہے, ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ آپ نارملی دیکھ لیجئے کہ کماراتونگا سنگا کی جو والدہ تھیں سری لنکا میں بندرا نائکا تھیں, ان کے شوہر اس کے پہلے صدر تھے, پھر بندرا نائکا بنی. انڈیا کے اندر گاندھی فیملی چل رہی ہے. لیکن یہ بات جو اب اس وقت کر رہی ہے کہ مریم ایک ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تھی, یہ ایبسولوٹلی ٹرو نہیں ہے, یہ بات سچی نہیں ہے. دس از ایبسولوٹلی ناٹ ٹرو. مریم کس طرح پرائم منسٹر تھی؟ کسی بیوروکریٹ کو, کسی منسٹر کو کبھی اس نے فون کر کے بولا ہے کہ تم یہ کرو؟ مطلب یہ کہہ دینا آپ ہنسانا, کوئی ایک شریڈ آف ایویڈنس نہیں ہے, بس یہ کہہ دینا کہ مریم پرائم منسٹر تھی. بھائی مریم کیوں پرائم منسٹر؟ بتائیں جی, اسد عمر صاحب آپ نے الزام لگایا وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایویڈنس نہیں. کیا ایویڈنس ہے؟ خیر ایویڈنس سب کے پاس موجود ہے. مجھے بتائیے, میں بحث نہیں کر رہا ہوں, آپ مجھے بتائیے. مجھے پتا ہے مفتاح جو ہے انڈر پریشر آ گیا کیونکہ لائلٹی شو کرنی ہے, اٹیک ہو گئے, نواز شریف اور مریم اٹیک ہو گئی. لیکن سنجیدگی کی بنیاد پہ مفتاح نے ایک بڑی اچھی آرگومنٹ اٹھائی ہے کہ بھائی یہ نظام ہے, سولجر کا بیٹا سولجر ہوتا ہے. حالانکہ میرے والد بھی جنرل تھے یار, مجھے تو نہیں فوج میں نوکری ملی, میں تو گھستا رہا اپنے آپ کو MBA کرنے کے بعد. دیکھیں بالکل یہ خواہش ہوتی ہے, بڑی عام سی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو والد صاحب یا والدہ کام کرتے تھے آپ بھی وہ کرنے کی کوشش کریں. میرٹ کے نظام اور اس قدرتی خواہش میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آج سے بچوں کوئی 50 سال پہلے کی بات ہے. ایک یہاں پر کالج ہے, بہت دور نہیں ہے یہاں سے, سرائے عالمگیر میں ملٹری کالج جیلم. ملٹری کالج جیلم میں 2 بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچے. ایک اس میں اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کا بیٹا تھا,
اور دوسرا ایک حوالدار کا, آفیسر بھی نہیں, حوالدار کا بیٹا تھا. پہلے تو میرٹ آپ دیکھ لیں کہ اسی ایک ادارے کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف کا بیٹا اور حوالدار کا بیٹا پڑھ رہا تھا. دونوں نے اس کے بعد, ان کے والد فوج میں تھے, دونوں نے کہا جی ہم نے بھی فوجی بننا ہے, اپلائی کیا, دونوں فوج میں چلے گئے. بچوں آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو حوالدار کا بیٹا تھا وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن کے ریٹائر ہوا ہے, جنرل کیانی, اور اس میں جو چیف آف آرمی اسٹاف کا بیٹا تھا وہ صرف بریگیڈیئر کے رینک پہ ریٹائر ہو گیا. کون تھا چیف آف اسٹاف کا بیٹا؟ جنرل حمید کا بیٹا طارق حمید, بریگیڈیئر طارق حمید. سو آپ کو خواہش ہے اگر مریم سیاست کرنا چاہتی ہیں, حمزہ کرنا چاہتے ہیں, ضرور کیجئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میرٹ کا نظام ہو, کوئی ایسا نظام ہو جہاں ان کو مقابلہ کرنا پڑے. بالکل اگر وہ سب سے اچھے ہیں. میں نہیں مانتا کہ مریم جو ہے وہ مفتاح اسماعیل سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے. میرے خیال میں مفتاح اسماعیل اور مریم کو کوئی کمپیریزن نہیں. جو ہمارا فارمیٹ ہے ناظرین, اس حساب سے ہم اسٹوڈنٹ سے جو ہے کویشچن لیتے ہیں, اور ریکویسٹ ہماری اپنے ہاتھ ریز کریں دونوں طرف سے, اور پھر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیجیے گا, اور اس کے بعد کویشچن جو ہے آپ ریز کیجیے گا. السلام علیکم, میرا نام عباس خان ہے, میں لمز کا اسٹوڈنٹ ہوں. نون لیگ سے میرا یہ ایک کویشچن ہے کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ میں لیگ سے اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے تیار ہے, بٹ اونلی آن دا کنڈیشن کہ وہ اپنے ٹرمز آف ریفرنس سیٹ کریں گے. دنیا کے کون سے قانون کے مطابق ایسا ہوتا ہے, آپ بتا سکتے ہیں؟ جی جی ڈاکٹر صاحب. یہ بھی کہنا کہ سارا اپوزیشن جو ہے وہ اپنی مرضی سے ٹرمز آف ریفرنس بنا لے, یہ بھی غیر انصاف ہوگا نا, وہ کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ کسی کا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر دونوں مل کر بنا لیں, جیسے کہ ریفرنس لکھے تھے الیکشن 2013 کے اوپر, اس طرح مل کے لکھ لیں, انشاءاللہ اس میں کوئی. اسد عمر صاحب, کس وجہ سے سٹک ہے یہ کمیٹی جو ہے ٹرمز آف ریفرنس؟ بہت سادہ سا سٹکنگ پوائنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں آپ نواز شریف کے لیے مینوفیکچر کر رہے ہیں. عمران خان صاحب پبلک سٹیٹمنٹ ایک دفعہ نہیں 12 دفعہ دے چکے ہیں, ایگزیکٹلی منوان یہی آپ ٹرمز آف ریفرنس مجھ پہ بھی لگا لیں, میری بھی ساتھ انویسٹیگیشن کر لیں. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر کا نام نکال دیں ٹرمز آف ریفرنس. پرائم منسٹر کا نام آپ کیسے ڈال سکتے ہیں جب ان کا نام آیا ہی نہیں ہے پیناما میں؟ آپ بولیں گے خاندان کا نام ہے, آپ حسین نواز شریف سے شروع کریے. سچ نکل کے باہر آ گیا نا, تو وزیر اعظم نے اس کا مطلب وزیر اعظم جو ہے قوم کے ساتھ متواتر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بولتے رہے. وہ تو کہتے ہیں مجھ سے شروع کرو, یہ کہتے ہیں ان کا نام کیسے آ سکتا ہے؟ یہ فضول کنفیوژن ہو رہا ہے, اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے پرائم منسٹر کے اکاؤنٹ کی تفصیل کریں گے پیناما لیگ کا. بھائی پرائم منسٹر کا تو پیناما کے تھرو کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں, تو کیسے کر سکیں گے؟ بچے تو نہیں, تو بچے ہیں نا ان کے, تو آپ ان کے بچوں سے شروع کر دیجئے, مسئلہ کیا ہے؟ جی جی پلیز. ایسے میرا نام دیا چودھری ہے, اور میں میڈیا سے میں یہ کویشچن کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے اسٹارٹ میں اپنا انٹروڈیوس دیا کہ ہمارے جو بھی پلان ہیں حکومت کے, تو میں یہ کویشچن کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہم پورا رہنا چاہتے ہیں سارا, اور حکومت کو اچھے سے چلانا چاہتے ہیں, تو سانحہ ماڈل ٹاؤن کو دیکھیں, سانحہ پشاور کو دیکھیں, سرحدوں پہ تو پاک فوج حفاظت کر رہی ہے, تو ملک کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ کیسے ہوگا؟ تعلیم اور صحت کی آپ نے بات کی, تو تعلیم کے لیے جو ابھی اس سال بجٹ پیش کیا, میرا کویشچن یہ ہے کہ وہ کتنا بجٹ پیش کیا تعلیم اور صحت کے لیے؟ بہت شکریہ. تھینک یو. جی کوئک رسپانس. پاکستان کے اندر ایجوکیشن یا ہیلتھ کو کیا ہم پرائیورٹی دے رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں؟ یہ مطلب یہ سوال جو ہے نا, یہ میں فلپنٹلی آنسر نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو نمبرز میں ادھر ادھر کر سکتا ہوں. میں اتنی ٹرسٹ کرو میرے اوپر کہ میں نے پی ایچ ڈی کری ہوئی ہے, تو میں نمبرز کے جواب گھما پھرا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں گھما پھرا بھی دے سکتا ہوں, اور مطلب گھما پھرانا چاہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن یہ سوال بڑا سنجیدہ ہے, بڑا اچھا ہے. دیکھیں, اگر ایک سال ہم 100 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں, اگلے سال ہم 200 ارب روپے کریں گے, تو پاکستان میں تعلیم ڈبل اچھی نہیں ہو جائے گی. آپ ٹیچروں کی تنخواہ بڑھا سکتے ہیں, لیکن آپ کو ٹائم لگے گا پاکستان کے اندر تعلیم اچھی کرنی. اگر آپ کو کریکولم اچھا کرنا ہے, نصاب اچھا کرنا ہے, تو اس کے اندر اگر ہم مطلب مساجنی یا عورتوں کے خلاف بڑی عجیب چیزیں اگر لکھی ہوئی ہیں, اس کو صفائی کرنی ہے, اس کو اچھا کرنا ہے, کیا پڑھا رہے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے. ہم پڑھا تو رہے ہیں لوگوں کی, اگر خواندگی مطلب کر رہے ہیں, ہم کو لے کے آ رہے ہیں اسکولوں میں, کیا ہم کو اچھی چیزیں پڑھا رہے ہیں, کیا ان کو ہم اچھے سٹیزنز بنا رہے ہیں؟ اگر اس معاشرے کے اندر جہاں پہ اتنی خواتین کا قتل ہو جاتا ہے آنر کلنگ کے اندر, تو ہم کیا پڑھائی کروا رہے ہیں؟ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر اس معاشرے کے اندر روز عورتوں کے اوپر ایسڈ پھینکا جا رہا ہے, تو ہم کیا پڑھائی کروا رہے ہیں؟ اس معاشرے کے اندر جب امیر لوگ جو ہے وہ غریب لوگوں کے ساتھ اتنی بد تہذیبی کے ساتھ آپ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. نہیں, تو ہم ایسا معاشرہ مطلب یہ تو معاشرے کے اندر بہت سارے سوال ہیں. ہم جو 3 سال کے اندر تو آپ سمت بہتر کر سکتے ہیں. کیا ہم نے سمت بہتر کری ہے؟ میرا جواب ہے کہ سمت بہتر کری ہے, لیکن یہ ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے نا, یہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں, اس کو لانگ ٹرم سولوشن. بریک سے پہلے اسد عمر صاحب کا کامنٹ لے لیں. دونوں چیزوں کے اوپر کامنٹ کر دوں. یہ بچہ ایک تو ظاہر ہے جو ریاست کا کاروبار چلانے کے لیے پیسہ ضروری ہوتا ہے, تو دفتر بنتے ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں, وہ بھی ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو آپ لوگ ذہن میں نہیں رکھتے ہو کہ اس پیسے کی اور بھی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں, تو آپ خواہ میں تنقید کرتے ہو. بھائی ہم نے جدہ میں اسٹیل مل بھی بنانی ہے, ابو دھابی میں پیلس بھی لینا ہے, ہم نے لندن میں پارک لین کے اپارٹمنٹ بھی لینے ہیں.
سرے محل بھی بنانا ہے, ڈائمنڈ نیکلس بھی رکھنے, $60 ملین سویز اکاؤنٹ میں بھی رکھنے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, شہباز شریف صاحب کے بقول 600 ارب روپے سالانہ چوری ہو رہا ہے. تو ایک بہت بڑا جو اس کا حصہ ہے اس ٹیکسز کا, وہ چوری کے اوپر جا رہا ہے. جہاں ترجیحات ہوتی ہیں پیسہ وہاں پہ خرچ ہو جاتا ہے. وزیر اعظم کی BMW 740i کے لیے پیسہ آ جاتا ہے, لندن سے وزیر اعظم کو واپس لانے کے لیے خصوصی طیارہ بھیجنے کا پیسہ آ جاتا ہے, تعلیم کے لیے وسائل ہمارے پاس کم پڑ جاتے ہیں. بہت جہاں پہ ایک ناظرین ایک بریک ہم لیتے ہیں, اس کے بعد سوالات کا سلسلہ ہمارا جو ہے جاری رہے گا یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ایک بریک. ناظرین ویلکم بیک. ایک مختلف قسم کا پروگرام جس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم موجود ہیں. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اور جناب اسد عمر صاحب, اور ہم اب اسٹوڈنٹ سے سوالات جو ہیں وہ چل بھی رہا ہے سلسلہ, وہیں سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. لیٹس ٹیک دی کوسچنز. جی السلام علیکم, میرا نام ہادی حسن ہے اور میں علامہ اقبال یونیورسٹی سے ہوں. میرا سوال اسد عمر صاحب سے اور ڈاکٹر اسماعیل صاحب سے کہ کب تک پاکستان کی سیاسی صورتحال پاناما لیک اور دھرنوں میں الجھی رہے گی؟ کیا ہم ایک اسٹیپ فارورڈ موو کریں گے, اور اس کا کیا حل ہے کہ ہم اس سینیریو سے باہر آئیں گے اور کب تک آئیں گے؟ اچھا, اس کا بڑا کوئک سا ایک جواب لے لیں, پھر آگے دونوں سے پھر آگے چلتے ہیں. جی پھنسے رہیں گے؟ نہیں, میرے خیال سے دیکھیں سیاست میں میچورٹی آ گئی ہے, سیاست دانوں میں میچورٹی آ گئی ہے. جو چیز ہم جوڈیشل کمیشن سے بخوبی فیصلہ کر سکتے ہیں اور خود کر سکتے ہیں, اس کے اندر امپائر کی انگلیوں کا کیوں انتظار کریں یا دھرنوں کا کیوں انتظار کریں؟ آئی تھنک کہ جب ہمارے سیاستدان اس بات پہ سمجھ میں آ جائے گا ان کو کہ سسٹم کو چلنا چاہیے, جب وہ مارشل لاء پہ مٹھائی بانٹنے کی باتیں ختم کر دیں گے اور میچورٹی سے کام کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود آگے بڑھیں گے. صحیح, بالکل بہت اچھی تجویز دی انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کے رہنماؤں کو, بیکاز دونوں جو ہیں وہ حقیقتاً مٹھائیاں بانٹ چکے ہیں مارشل لاء لگنے پہ. تو یہ بہت اچھی تجویز دی انہوں نے. جہاں تک ابھی کی بات ہے, دیکھیں سیاسی عمل چل رہا ہے, آپ کو سلیکشن بھی ہو رہے ہیں, اسمبلیاں بھی چل رہی ہیں, لیکن جو ملک کے بنیادی مسائل ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو اب آپ چھوڑ دیں, آپ صرف اسمبلیوں کے اندر بات کرتے رہیں. میں ہر ایک کو مثال دیتا ہوں کہ لندن میں جس وقت عراق کے اوپر حملہ کرنے کے لیے برطانیہ نے فیصلہ کیا تو لیبر کی حکومت تھی برطانیہ میں اور لیبر کے ہی میئر تھے لندن کے اندر. کین لیونگسٹن میئر تھے, ٹونی بلیئر پرائم منسٹر تھے. 10 لاکھ لوگ لندن کی سڑکوں پہ آئے اور کین لیونگسٹن نے لیڈ کیا ان کو, کیونکہ وہ خلاف تھے اس فیصلے کے. تو ایک دھرنا کرنا, جلوس کرنا, احتجاج کرنا قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جمہوریت کا حصہ ہے. میرا نام سید شہزاد علی ہے اور میں MSc میتھس کر رہا ہوں علامہ اقبال یونیورسٹی سے. تو آپ کا جو پہلا ویژن تھا جس کے اوپر آپ نے سال کی ہمیں ڈیڈ لائن بھی دے دی تھی کہ اس سال کو بالکل ہی جو ہے وہ یہ الیکٹریسٹی کی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی, یہ آپ کے ہی کا جو ہے وہ باقاعدہ رپورٹ پہ موجود بھی ہے کہ 3-4 مہینے میں 6 مہینے میں ختم ہو جائے. جی تو وہ تو ایک ویژن آپ کو پورا نہیں ہوا. ٹھیک, ایک اور کوشچن یہاں سے لیں گے اس سائڈ. جی السلام علیکم سر, I'm Hashim Zafar from the South Asian Strategic Distributing Institute. سر میرا سوال اسد عمر صاحب سے. سر your party stands with the youth, you advocate for the youth, you're the voice of the youth, but what initiatives have you taken for the youth? تعلیم کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں, میں بجٹس بھی آپ کو بتا چکا ہوں, ہماری ترجیحات کیا ہیں وہ بھی بتا چکا ہوں. کوئی انڈیپینڈنٹ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں اس وقت, چاہے وہ اثر کی ہو, نادیہ نبی والا کی رپورٹ ہو, کوئی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ کام اس وقت تعلیم میں کون کر رہا ہے, وہ آپ کو نظر آ جائے گا خیبر پختونخوا. میرٹ کا نظام جس کی ہم دوسری بات کر رہے تھے, جہاں پر تھانوں کے اندر بھرتیاں سیاستدان کے کہنے پر نہ ہو, جہاں پہ پولیٹیکل انٹرفیرنس جو ہے وہ کسی ادارے کے اندر نہ ہو, تاکہ جو آئے وہی NTS کا نظام وہاں پہ بھی ہم نے لاگو کر دیا ہے. اور اس کے بعد بھی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے, جو ساری سیاست ہے پاکستان کی, اس کو ختم کیا جائے. جب تک یہ آپ بنیادی چیزیں نہیں کریں گے تو بہت اچھی بات ہے, آپ لیپ ٹاپ ضرور دیں, آپ 50,000 کو دیتے ہیں, آپ 1 لاکھ ڈاکٹر صاحب جو وعدے کیے تھے, ان کا سوال ہے کہ بجلی کا 6 مہینے میں وعدہ کیا تھا خواجہ آصف صاحب نے کہ ہماری حکومت 6 مہینے میں اس پہ قابو پا لے گی, وہ وعدہ غلط تھا, جھوٹا تھا. آپ ہمارا منشور اٹھا کے دیکھ لیجئے, ریٹن میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ کم از کم 3 سال لگیں گے ہم کو بجلی فکس کرنے میں اور پورے ریفارمز کرنے میں 5 سال لگیں گے, یہ لکھا ہوا ہے. دس از ایکچولی آئی نو دس بیکاز آئی روٹ دس مائی سیلف. ٹھیک ہے, تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. ہاں وہ اشتہار آتے تھے کہ کسی ڈفرینٹ کانٹیکس میں کہا ہوا اور لوگوں نے مطلب جوش خطابت میں کچھ باتیں کر دی تھیں, لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ بجلی کی کمی تھی اور بجلی بنانے کے لیے آپ کو بجلی گھر لگانے پڑتے ہیں. وہ کول کا پلانٹ 1 سال کے اندر نہیں لگ سکتا, 6 ماہ میں نہیں لگ سکتا, صرف فائنینشیل کلوز کے اندر اتنا
عرصہ لگ جاتا ہے. وہ فزیکلی لگ رہے ہیں, پلانٹ ساہیوال میں لگ رہا ہے, کراچی میں لگ رہا ہے, اس میں ٹائم لگے گا, لیکن جیسے ہی انشاءاللہ لگ جائے گا تو بجلی دے دیں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ 2018 میں ہمیں الیکشن میں جانا ہے, اور ہم جب بجلی کے وعدے پہ آئیں تو اس سے پہلے نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بجلی لے کے آ جائیں گے, آپ اس کو آپ گمک کر لیجیے یا جو بھی کر لیجیے, لیکن ہم نے بجلی کا وعدہ کرا ہے, بجلی دے کے آپ کو انشاءاللہ دو کوشچن ہم اور بھی لے لیتے ہیں. کوئی کامنٹ یہ کوئی بھی تحریک انصاف میں یہ نہیں پوچھتا تحریک انصاف کے اگر کوئی بات پوچھ رہا تو اسد عمر نے کیا کہا تھا, لوگ بولتے ہیں عمران خان نے کیا کہا تھا. مفتاح اسماعیل, میں تو پہلے بتا چکا ہوں, انتہائی قابل انسان ہے. جب آپ مسلم لیگ نون کے وعدے دیکھتے ہیں تو آپ مفتاح اسماعیل کے نہیں وعدے دیکھتے, آپ وعدے دیکھتے ہیں شہباز شریف کے, نواز شریف کے. میاں صاحب جوش خطابت کہتے ہیں نا چھوٹے میاں صاحب کو, کہ شہباز شریف نے کہہ دی 6 مہینے میں ختم اور 1 سال میں ختم. میاں نواز شریف ایز پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے کہا 3 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم. اب حقیقت دیکھ لیں کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں بہتری آئی ہے بجلی کے نظام کے اندر. نیپرا کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, نیپرا کی رپورٹ میں کبھی کوئی حکومتی ذرائع کے علاوہ کوئی سورس کوٹ ہی نہیں کرتا اپنے ڈیٹا کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال کے اندر جو بجلی کی کمی ہے, کیونکہ ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے اور سپلائی بھی بڑھ رہی ہے, جو کمی ہے وہ بڑھ گئی ہے. آج اس وقت جب میاں صاحب وزیر اعظم بنے تھے اس سے زیادہ کمی ہے. کیوں گئی ہے؟ اس لیے کہ اس طرف سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے, معیشت بڑھ رہی ہے, ساتھ ساتھ جتنی بھی ان کی انکریز آ رہی ہے, اور بائی نئی کیپیسٹی تو نہ ہونے کے برابر ہے نا. تھوڑی سی جو لیکوڈیٹی امپروو ہونے سے آئی ہے پروڈکشن انکریز, وہ اس سے کم ہے جتنی ڈیمانڈ بڑھی ہے. آخری بات یہ لکھ لیں, جس طرح شہباز شریف کے ساتھ چلاتے ہیں نا, میں ان کو ایک آفر کر رہا ہوں, بڑی بہت ان کے کام آئے گی. ڈاکٹر صاحب ان کو کلپ دے دیجیے گا. اسد عمر آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2017 کے وعدے کر رہے ہیں, 2017 میں لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کے کہیں قریب بھی نہیں آئے گی, اور اگر آئی تو کلپ دکھا کے کم سے کم اسد عمر کو تو سیاست سے باہر نکال دے گا. اب اس کا جواب دے رہے دیں, اتنی سی بات کرنے دیں کہ یہ نہیں, ہم اسد کو بالکل نہیں چاہتے کہ سیاست سے باہر نکلے. کلپ نہیں دکھائیں گے, لیکن 2000 مئی کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 3 پاور پلانٹ جو ہے وہ گیس پہ چلنے والے سمپل سائیکل پہ چل جائیں گے. 2400 میگا واٹ سسٹم میں بجلی آ جائے گی, اور 2018 کے مارچ تک 3600 میگا واٹ گیس سے آ جائے گی, اور جب تک انشاءاللہ تعالیٰ 2620 میگا واٹ جو ہے وہ کول سے آ جائے گی. یہ بھی کلپ دکھا دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب ایک ہم نے چیز دیکھی ہے کہ یہ ہاتھ والے پنکھے تیار رکھنا, یہ سب کے باوجود لوڈ شیڈنگ پھر بھی ہو رہی ہوگی. اور اگر ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ آ جائے گی, ان کو اگر اتنا الیکشن سے ڈر نہیں ہوتا تو اتنی بار انگلی اٹھانے والی بات نہیں کرتے یہ لوگ. اور یہ کین لیونگسٹن کی بھی بات جو کر رہے تھے نا, تو کین لیونگسٹن بھی بار جا کے یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی, اور یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ جا کے مٹھائی بانٹ لو. یہ جو خان صاحب جو بات کرتے ہیں, یہ ایک میچور پولیٹیشین کے لیے کرنا صحیح نہیں ہے. پاکستان کے لیے ہم کو اس جمہوریت کو آگے بڑھنے دینا چاہیے. خدا اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اسد عمر وزیر ہو یا میں وزیر ہوں. یہ بالکل درست بات ہے, بات میچورلی کرنی چاہیے. تو ایسا نہیں کہ شہباز شریف کی طرح آپ کہیں الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو میں کھمبے سے الٹا لٹکا دوں گا, سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, پیٹ کاٹ کے پیسہ باہر نکال لوں گا. بات میچور کرنی چاہیے. چلے, میں بجلی کے حوالے سے خود بھی کچھ بات پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ سوال پوچھیے پلیز. سر میرا نام محمد عثمان ہے, نمل یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن کر رہا ہوں. حکومت اگر نااہل ہے تو یہ کیسے مطلب دھاندلی کے ذریعے آئی تھی نا, الیکشن کمیشن کے جو ارکان ان کی غیر آئینی جو ہے نا تقرری ہوئی تھی, تو اب پھر یہ دونوں پارٹیاں جو ہے نا اپنے گٹھ جوڑ سے دوبارہ انہی ارکان کو نا اپنی مرضی کے ارکان کو وہ دوبارہ مطلب مقرر کر رہی ہیں. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, دوبارہ یہ الیکشن ہوگا, دوبارہ یہ جیت جائیں گے, تو آپ لوگ پھر روتے رہیں گے. اسی قسم کا الیکشن ہوگا تو کیا ہوگا جی پلیز. My name is Noor and I'm doing a law from TMUC. Is democracy a best form of government in a Muslim country like Pakistan, or dictatorship, keeping in view the rules of Hosni Mubarak, Gaddafi and Assad in Egypt, Libya and Syria? ٹھیک ہے, اور یہ مکس بھی ہو جائے گا آپ کے پچھلے کامنٹس کے ساتھ. وہ پہلا سوال اس نے مجھ سے پوچھا تھا, میں دوسرے کا بھی جواب دے دوں. پہلے والے سوال میں بھی جواب دوں. پہلے والا سوال جو اس کا جی بہت سادہ سا جواب ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی دھاندلی نہیں کرنا چاہتے, آپ الیکشن کمیشن کو استعمال نہیں کرنا چاہتے, تو آپ کے یہ اپنے ذاتی انٹرسٹ میں بھی ہے اور قوم کے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ جو نئے الیکشن کمیشن کے ممبرز لگیں, جو اگلے ہفتے 10 دن کے اندر کرنے ہیں, وہ تمام لوگوں کی مشاورت سے اور باہمی ایک کنسنسس سے بنائے جائیں. جب آپ نے ان کو استعمال نہیں کرنا, اگر ایسا نہ ہوا, اگر 18ویں ترمیم کے پیچھے آڑ لے کر اپنی مرضی کے لگائے گئے, تو پاکستان کے عوام کو اگلا الیکشن بھی جو ہے وہ نہ شفاف نظر آئے گا, نہ اس کو یقین ہوگا, اس سے جمہوریت کمزور ہوگی, فائدہ کسی کا نہیں ہوگا. جہاں تک آپ کی بات ہے, دیکھیں جو بھی اچھا ہے برا ہے, نظام اس وقت تک جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے اس میں جمہوریت بہترین نظام ہے 21ویں صدی کے اندر ملک چلانے کا, لیکن جمہوریت بہترین نظام ہے. الیکشن کو, اور وہ بھی ایسے الیکشن جو شفاف بھی نہ ہو, ان کو جمہوریت قرار دینا جمہوریت نہیں ہوتی.
حقیقی طور پہ اگر پاکستان کے اندر جمہوریت آئے گی تو پاکستان کے عوام بھی اس کو قبول کریں گے, اس کا دفاع بھی کریں گے, اور سب کہیں گے کہ ہمیں جمہوریت چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہترین نظام وہی ہے, لیکن بدقسمتی سے ابھی تک وہ ہمارے یہاں پہنچا نہیں ہے. اچھا جی, اب میں شہباز شریف صاحب نے غلط بات بھی کری تھی آصف زرداری کے سامنے بارے میں, تو اس کو ایکسکیوز عمران خان کو نہیں ملتا کہ وہ جا کے جمہوریت کی برائی کریں یا جمہوریت کو وہ ویک کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جواب نہیں, انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, انہوں نے کہا تھا لوگ کریں گے, انہوں نے نہیں کہا تھا کہ کرنا چاہیے, نہ کسی کو بلایا تھا. اگر شہباز شریف نے غلط بات بھی کری تھی تو عمران خان صاحب کو ایکسکیوز نہیں ہے, اسی لیے تو نہیں کر رہے وہ غلط بات. عمران خان کے ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں. تو ایک یہ بات ہونی چاہیے. یہ بڑا آسان بیٹا سوال ہے آپ کا کہ اگر جمہوریت نہیں ہے اور ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے تو کیا ایک آدمی کی مرضی چلے گی؟ اور یہ ہم 3 مرتبہ کر چکے ہیں کہ پاکستان میں دودھ شہد کی ندیاں آ گئی ہیں ڈکٹیٹرشپ سے, نہیں آئی ہیں نا, ایک پروسیس ہے. تو کم از کم اس میں کوشش تو ہے, اس میں کچھ نہ کچھ سنوائی تو ہے آپ کی, کچھ نہ کچھ سنوائی تو میری ہے. کوئی امید تو نظر آتی ہے نا کہ آج ہم اچھی حکومت لے آئیں گے. چلو یہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کارکردگی نہیں تھی, ایک چانس ہم سب کو ملا, ہم نے اس کو ہٹا دیا. اور اگر مسلم لیگ نون کی حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی تو 2018 میں آپ کو پھر چانس ملے گا, آپ ہم کو ہٹا دیں گے. اور یہ سوال جو ہے نا بیٹا آپ کا بڑا باعث سوال تھا, مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اسٹوڈنٹ آپ کو اس طرح نہیں پوچھنا چاہیے. 2013 اور یہ مجھے اسد کی بھی بات پر ذرا افسوس ہوا, لیکن خیر کوئی مسئلہ نہیں کہ 2013 کے الیکشنز کو ناصر الملک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کے بارے میں پوری ایگزامینیشن کری. ان کے وکیل بڑے فاضل وکیل ہیں, عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے بڑی اچھی اپنی وکالت میں پوری بات کری, پورے دلائل دیے, انہوں نے ساری بات سنی. انہوں نے کہا اس میں نہ صرف کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی, اس میں کوئی ایسی بے قاعدگی بھی نہیں ہوئی جس سے کہ ریزلٹس فرق ہوئے. کوئی کامنٹ یہ ہے کہ وہ جو 4 حلقے ابھی تک کھلے ہیں اس میں سے 3 کے فیصلے ہیں, تینوں کے اندر دھاندلی ہوئی ہے, وہ بھی کورٹ کے ذریعے ہو رہا ہے. سوال آپ سے یہ ہے, کیا 2013 کے الیکشن میں کراچی میں ٹھپا مافیا نے ٹھپے لگائے تھے؟ آپ کی اس پہ کیا اوپینین ہے؟ بالکل میری بات سنیے, دیکھیں میری بات سنیے, یہ نہیں جواب دینا جو سپریم کورٹ نے کہا اور جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ the election reflected the will of the people. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کے ایک حلقے میں یا پنڈی کے ایک حلقے میں یا چارسدہ کے ایک حلقے میں یا کراچی کے کسی حلقے کے اندر 500,000 2,000 ووٹ کی بےایمانی ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہوگی, بالکل. لیکن کیا اچھا, اور یہ میری بات سنا, اور یہ پی ٹی آئی کا کلیم تھا, میری بات سنیں, پی ٹی آئی کا کلیم تھا, میں آئی ہیو نو سمپتھی فار MQM, ایبسولوٹلی نن, لیکن پی ٹی آئی کا کلیم تھا کہ یہ کراچی میں بڑے آگے بڑھے, 246 کے انتخاب ہوئے, رینجرز ہر تھانے کے اندر تھی, ہر پولنگ اسٹیشن میں تھی, 12,000 ووٹ لے کے آئے. یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ 24,000 ووٹ. ناظرین ایک بریک ہم لیتے ہیں, اس کے بعد سوالات کا سلسلہ ہمارا جو ہے جاری رہے گا یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ایک بریک. ناظرین ویلکم بیک. ایک مختلف قسم کا پروگرام جس پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم موجود ہیں. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اور جناب اسد عمر صاحب, اور ہم اب اسٹوڈنٹ سے سوالات جو ہیں وہ چل بھی رہا ہے سلسلہ, وہیں سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. لیٹس ٹیک دی کوسچنز. جی, آپ اگر امن چاہتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ ملک میں انڈیا کے جاسوس پکڑے جاتے ہیں, وفاقی وزراء خاموش ہیں, PM خاموش ہے, یا اس ملک میں خاص ریلیجس طبقے کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کے لوگوں کو مارا جاتا ہے, لیکن آپ کے وفاقی وزراء اور آپ کے PM خاموش ہیں. السلام علیکم. My name is Bela Aftab and I'm studying Media and Communication Studies from International Islamic University, Islamabad. And my question is from Dr. Miftah Ismail. Sir, question یہ ہے کہ حکومت پاک چین اکنامیکل کوریڈور کو متنازع کیوں بنا رہی ہے؟ پہلے خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ روٹ کا مسئلہ تو حل کر لے, اور دوسری بات کہ حکومت آرمی کے ساتھ کوئی چیز شیئر کیوں نہیں کرے؟ آرمی کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کرتی؟ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بات ہو رہی ہے. اس وقت ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بھارت کے سامنے سر جھکا کے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی ہے, اپیزمنٹ کی پالیسی کر چکی ہے. سوالیہ نشان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وزیر اعظم پہلے دورے پہ جاتے ہیں ہندوستان, حریت کانفرنس کے لیڈر سے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں, ہندوستان کے سٹیل ٹائکونز کے گھر جا کر ملاقات کرتے ہیں. وزیر اعظم جو ہے وہ مودی صاحب کو اپنے گھر بلاتے ہیں, اس دن بلاتے ہیں جب وہ کابل سے فلائی کر کے آ رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے پاکستان کی ایسی کم تیسی کر کے رکھ دی تھی. اس کے بعد وہ ان کو بغل گیر ہوتے ہیں, ان کے گھر بلائے جاتے ہیں. یہ وزیر اعظم کی ذاتی زندگی نہیں ہے.
وزیر اعظم ہے پاکستان کے. میاں نواز شریف اپنی ذاتی زندگی میں جو مرضی کریں, وہ سٹنگ پرائم منسٹر پاکستان ہے, اس لیے ان کو جہاز جو ہے خصوصی طور پہ پی آئی اے کا لندن لینے کے لیے جاتا ہے. وہ اپنی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں قوم کو, اس میں کوئی شک. اسی طریقے سے افغانستان کے اندر فائرنگ ہوتی رہی, وہاں پہ پاکستان حکومت کا کوئی جواب نہیں آیا. پاکستان نظر آتا ہے سہما ہوا, گھبرایا ہوا. پاکستان اس وقت وہ کلبشن کے اوپر کیا مہینے گزر گئے تھے, ایک سٹیٹمنٹ تانے دے دے کے لوگ تھک گئے کہ بھائی ایک سٹیٹمنٹ دے دو, تو ایک سٹیٹمنٹ حکومت دینے کے لیے تیار نہیں تھی. یہ ایک انتہائی خطرے. میرے خیال میں میاں نواز شریف جو ہیں وہ محب وطن انسان ہے, میں نہیں بولوں کہ وہ ٹریٹر ہے, یہ کچھ ہے, ٹھیک ہے میرے خیال میں, لیکن جو وہ پالیسی چلا رہے ہیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں, جو فورن پالیسی چلا رہے ہیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. جی پلیز. جہاں تک مجھے یاد ہے, جو پہلی پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں عاصم باجوہ صاحب تھے, جنرل صاحب آئی ایس پی آر کے, اور پرویز رشید صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور دونوں نے مل کے پریس کانفرنس 2 مہینے گزر چکے تھے اس وقت تک. نہیں, اس سے 2-3 دن پہلے اناؤنس کیا تھا, وہ اس کو پکڑا ہوگا 2 مہینے تک, بٹ وی ہیڈ ناٹ اناؤنس دس اور وٹ ایور, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, بٹ وہ پہلی تھا. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان فار گیونگ اے اسٹیٹمنٹ آن دا کیچنگ آف اے اسپائی از ناٹ ڈگنیفائنگ ہز آفس, تو مطلب وہ نہیں کر رہے. لیکن یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ناٹ سیریس ہے, یہ تو عجیب سی بات ہے. یہ کہنا ہے کہ مطلب اسد عمر صاحب شکریہ کہ آپ ہم کو اور پرائم منسٹر کو اور سب کو محب وطن کہہ رہے ہیں, وی ڈونٹ ناٹ لوکنگ فار سرٹیفکیٹس. آئی تھنک کہ ہم لوگ بہت محب وطن ہیں. کیا اس حکومت نے اپنی بات موقف پیش نہیں کیا ہے؟ کیا یو این کے اندر جا کے میاں نواز شریف نے اپنا موقف پیش نہیں کیا ہے؟ کیا او آئی سی کے اندر ہم نے جا کے پہلی مرتبہ اسٹرانگ سٹیٹمنٹ کشمیر کے اوپر نہیں کروایا ہے؟ بالکل کروایا ہے. لیکن ایک مسئلہ جو 67 سال کا ہے کہ وہ مطلب ہم نے 2 مہینے کے اندر سالو کر دینا ہے. کیا انڈیا سے ہم نے بات کری ہے, لیکن ہم نے انڈیا سے کہا ہے کہ جب ہم نے ہمارے جب فورن سیکرٹری جا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ حریت کی لیڈر سے نہیں ملیں گے, تو ہم نے نہیں بھیجا تھا اپنے فورن سیکرٹریز کو. تو یہ بات کرنا ایک دم غیر مناسب ہے. اب وقت چونکہ بہت کم ہے ناظرین, ہم ایک کوئک راؤنڈ کر لیتے ہیں کوسچنز کا, جس میں 2 کوسچن دونوں طرف سے لے لیتے ہیں. دیٹ ول بی دی لاسٹ راؤنڈ آف دی کوسچنز. سر میرا نام سید احسن زیدی اور میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرے پی ایم ایل نون سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ سر آپ لوگوں نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بہت کام کیا, آپ لوگوں نے ہیلتھ سیکٹر میں کیا کیا؟ اور اگر آپ لوگوں نے بہت کام کیا تو پھر نواز شریف لندن علاج کرانے کیوں گئے, جبکہ دا ریچسٹ پور عبدالستار ایدی دم توڑ گیا یہاں پہ اور آپ لوگ باہر چلے گئے؟ دیٹس ا گڈ کوسچن کہ اگر آپ نے ہیلتھ سیکٹر میں ایک یہاں سے لے لیں. آئی ایم ریسرچ فیلو ایٹ ساسی یونیورسٹی. مائی نیم از زینب اسلم. آئی وانٹ ٹو آسک پی ٹی آئی پرسنل دیٹ یہ بلیم گیم کب ختم ہوگی؟ ہم جب بھی اسٹارٹ کرتے ہیں, میں نے دھرنے بھی دیکھے, آپ بنیادی باتوں کی اور آپ یوتھ کی بات کرتے ہیں, تو میرے خیال سے سب سے پہلے یوتھ میں پیشنس ڈالنا چاہیے, جس کو ہماری قوم کو بہت ضرورت ہے. اور میرے خیال سے ہمیں لوگوں کو اچھی چیزوں پہ لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے ہماری گورنمنٹ غلط کام کر رہی ہے, وی ہیو ٹو ہائی لائٹ دیٹ, لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم بلیم گیم کھیلتے رہیں اور ہم سارا ٹائم اپنی یوتھ کو یہ سکھائیں کہ ہم پیشنس شو نہ کریں اور ہم ایک دوسرے کی بےزتی کرتے رہیں اور گندی لینگویج یوز کریں. another question from here. quick. السلام علیکم, میرا نام ذیشان فاروق ہے, میں اقرا یونیورسٹی میں میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں. نون لیگ کی حکومت ٹھیک ہے, چلے ہم کہتے ہیں پنجاب تک محدود رہتی ہے, لیکن وہ صرف لاہور تک محدود ہو کے رہتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو. کوسچن مائی نیم از زائبہ وارث اور 7th کلاس میں پڑھتی ہوں, IMCG F74 میں. میرا سوال, آپ 7th کلاس میں؟ یس. اچھا ماشاء اللہ. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب سے ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 1-2 سال میں, اگلے 2 سالوں میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کافی بہتر ہوئی ہے. تو کیا یہ انصاف ہے کہ ایک غریب آدمی راتوں کو جاگ کے, کیا اسے سونا اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ بھی سوئے؟ کہ یوتھ جو ہے ہماری وہ بہت انٹالرنٹ ہوتی جا رہی ہے. آپس میں ایک دوسرے پہ تنقید ضرور کریں, مباحثہ بھی کریں, لیکن خدا کا واسطہ ذاتی اٹیک اور غلط الفاظ استعمال کرنا, ہم نے اسی لیے عمران خان صاحب سے ایک خاص طور پہ سوشل میڈیا کے لیے میسیج ریکارڈ کروایا تھا. ایگزیکٹلی نہیں, یہاں نہیں کہا, لیکن اس بچی نے سوال جو ریز کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیں, آپ کو ایسی باتیں وہاں پہ دیکھ کے شرم آتی ہے. تو یہ واقعی میں ایک کام ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک اس بچی کا سوال تھا, اس بچی کے لیے میں یہ کہہ دوں گا, میں اسمبلی کے اندر بھی بول چکا ہوں, میڈیا بھی بولتا ہوں, آج پھر دہراتا ہوں. یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ بجلی آپ سے ٹھیک نہیں ہو رہی, آپ نے وعدے کر دی, اب نہیں ٹھیک ہو رہی. بھائی آپ کو یہ کون روکتا ہے کہ آپ آج یہ فیصلہ کریں کہ وزیر اعظم ہاؤس, صدر کا گھر, پارلیمان, پاکستان کی پارلیمنٹری لاجز, ان میں بھی اتنے ہی گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی جتنے پاکستان کے عوام برداشت کرتے ہیں. اس سے کون روکتا ہے آپ؟ چلیں
سر میرا نام خرم صدیق ہے, MSc میتھس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. انتہائی معصومانہ سے سوال ہے آپ سے کہ ہمارے ادارے جو ہیں پاکستان کے وہ کب مضبوط ہوں گے, اور ہمارے پاکستان کے اندر قائد اعظم کا ویژن اور اقبال کا ویژن کب دیکھے گی ہماری نسل؟ اچھا بس کوئکلی اس کو وائنڈ اپ کر دیں, آپ کی لاسٹ اسٹیٹمنٹ, آپ کی لاسٹ اسٹیٹمنٹ. میں اس میں آخر میں صرف جو ہے 2 مشورے دوں گا, ایک اپنی یوتھ کو اور دوسرے ڈاکٹر صاحب کو. اچھا یوتھ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ مشورہ دیں. نہیں میں دونوں کو مشورہ, مفت مشورے دینے کا مجھے بہت شوق ہے, دونوں کو مشورہ دوں گا. یوتھ کو مشورہ یہ ہے کہ یہ بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح بات کر رہے تھے, یہ غلیظ کنسپریسی تھیوریز کے اوپر مت جایا کریں. کوئی اچھی کنسپریسی تھیوری کے بارے میں بات کیا جائے کریں کہ فوج اور عمران خان مل کے جمہوریت کا تختہ الٹ رہے ہیں, اس قسم کی کنسپریسی میں یقین رکھا کریں, یہ باقی نہ کیا کریں. اور ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک میرا مشورہ یہ ہے, ہمبل, میرا بڑا مؤدبانہ, یہ جو یوتھ بیٹھی ہوئی نا, اور خاص طور پہ یہ پڑھی لکھی یوتھ, یہ کسی کے غلام نہیں ہے. یہ آپ سے بھی سوال پوچھیں گے, یہ ہم سے بھی سوال پوچھیں گے. ہو سکتا ہے ہمیں ان کا سوال پسند آئے, ہمیں نہ پسند آئے, لیکن اس کے لیے تیار ہو جائے, سوال یہ پوچھتے رہیں گے. یہ لاسٹ اسٹیٹمنٹ جی, پھر ہم ختم. یہ مشورے کی ضرورت نہیں تھی, مجھے پتا ہے کہ غلام نہیں ہے. دیکھیں کنسپریسی تھیوری میں بالکل بلیو نہیں کرنا چاہیے, لیکن کنسپریسی نہیں کرنی چاہیے. دیٹس آل آئی ڈونٹ سے. اچھا بس مجھے سر اس کو وائنڈ اپ آخری. ناظرین, یہ سارا پروگرام جو ہم نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا, اس کا مقصد یہ تھا کہ دونوں جماعتوں کے انتہائی پڑھے لکھے اپنے اپنے ٹریک آف لائف میں سکسیسفل لوگوں کو بلایا جائے, ان سے ان کے ویژن بھی لیا جائے, اسٹوڈنٹس سے ان کے سوالات بھی ہوں, سوالات بھی آپ نے سنے, جوابات اور رسپانسز بھی آپ نے دیکھے. فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.